अस्सलाम वालेकुम। बादशाह का खूबसूरत बेटा बहुत रहमदिल, खुदा तरस और नेक नौजवान था। उसे ये आला सिफ़ात वालदैन से विरसे में मिली थीं। शहज़ादे का मामूल था कि वो रोज़ाना शहर से बाहर जंगल की तरफ निकल जाता और यकसू होकर इबादत इलाही में मशगूल रहता। एक रोज़ का वाक़या है कि शहज़ादा मामूल के मुताबिक रियाया के मसाइल सुनने के बाद जंगल की तरफ निकल गया और इबादतगाह में पहुंच गया। वहाँ वो दुनिया से बेनियाज खुशू व खुजू से खुदा की याद में महव हो गया कि उसी लम्हे उसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए जंगल में दाखिल हुआ और लकड़ियाँ काटने में मसरूफ़ हो गया। शहजादे ने एक अजीब मामला देखा कि लकड़हारा काम के साथ साथ गद्दे से बातें भी किए जा रहा है। हालांकि उसे मालूम था कि ये बेजुबान गधा ना तो उसकी बात सुन रहा है और ना ही समझ रहा है, लेकिन वो काफ़ी देर तक बातों में मसरूफ़ रहा और आखिर में ज़ारो कतार रोने लग गया। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि लकड़हारा रोज़ाना लकड़ियाँ काटता, गधे से चंद बातें करता, उसके साथ लिपट जाता और फिर फूट फूट के रोने लगता। लकड़हारे का ये रोज़ का मामूल था। आखिर एक दिन रहमदिल शहजादे से उसका रोना देखा ना गया और वो ये गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहा तो वो अपनी इबादतगाह से बाहर आ गया। गरीब लकड़हारे को सलाम किया और पूछा, ऐ लकड़हारे, गधे के साथ ढेरों बातें करने और फिर इस तरह बिलिक बिलिक कर रोने की वजह क्या है? गरीब बूढ़ा हमदर्द और गमगुसार नौजवान सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा और सिसकियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। लकड़हारे ने ठंडी आ भरी और दर्द भरी कहानी बयान करने लगा। मेरा एक ही बेटा था जिसे खुदा ने खूबसूरती और जवानी के साथ साथ बेतहाशा दौलत से नवाज रखा था। दुनिया की हर नेमत और हर तरह का ऐश उससे मुयस्सर था। वो बहुत आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहा था और दिन ब दिन उसकी दौलत में इजाफा होता जा रहा था, मगर साथ ही वो मगरूर होने लगा। कुछ अरसे बाद दौलत का गुरूर उसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि उसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई ना देता था। उसे गरीब और नादार लोगों से नफरत होने लगी, यहाँ तक कि अपने गरीब रिश्तेदारों को भी बेइज्जत करता, धक्के देता, उन्हें जलील व रुस्वा करता। एक रोज़ का वाक़या है कि मेरी दूर की एक रिश्तेदार खातून जो कि दूसरी रियासत में रिहाइश पजीर थी, बहुत नेक, बाकिरदार और इबादत गुजार औरत थी, उस रोज़ मेरे घर सवाली बनकर आई। ये वो दिन था जब मेरे बेटे की बर्बादी का आगाज़ हुआ। वो नादार खातून ये सोचकर हमारे घर आई कि मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। उसकी बेटी की शादी करीब थी मगर कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया था। उसे कुछ रकम की ज़रूरत थी, लिहाजा उम्मीद लिए दूर दराज का सफ़र करके मेरे बेटे के घर का दरवाज़ा खटखटाया, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। दरवाज़ा खुलते ही जैसे उसने उस गरीब खातून को देखा तो गुस्से से पागल हो गया। मदद करने की बजाय उसकी तजलील की और बेचारी औरत को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई और एक अजीब वाक़या रूनुमा हुआ। उसी रात मौसम ने तेवर बदले। पहले सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और फिर तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैं और मेरा बेटा हिस्बे मामूल अपने नरम बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे, मगर वो परदेसी हमारी ही रिश्तेदार औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन बदकिस्मती से उसकी सुनवाई न हुई। शदीद तूफ़ान
اور رات کے گھنے اندھیرے میں دوسری ریاست واپس جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا، اور وہ ضعیف عورت پوری رات اس طوفان کا مقابلہ کرتی رہی، سردی سے ٹھٹھرتی رہی، بارش سے بھیگتی رہی، مگر میرے مغرور اور بے ضمیر بیٹے کو رحم نہ آیا۔ اس نے مدد تو کجا رات کے چند پیر بھی گھر میں گزارنے کی اجازت نہ دی۔ رات تو گزر گئی، مگر صبح جب میری آنکھ کھلی تو ہم پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے گبرو جوان بیٹے کی اچانک شکل تبدیل ہو گئی اور وہ گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ گھر کا سارا سامان اچانک آسمانی بجلی گرنے سے جل کر خاک ہو چکا تھا، سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ میرا بیٹا، اس کا مال و دولت اور خوبصورت گھر، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں زاروں قطار رونے لگ گیا۔ میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ اس سب میں میرا قصور یہ تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو غرور و تکبر کرنے سے نہ روکا۔ اس کی تعلیم و تربیت میں کمی رہ گئی۔ برائی کی طرف بڑھتا ہوا اس کا کوئی قدم نہ روک سکا۔ بیٹے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی سزا مل گئی کہ آرام و سکون والی زندگی سے محروم ہو گیا، اور اب یہ عالم ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے ہی بیٹے پہ لاد کر بیچنے لے جاتا ہوں، اور اسی سے ہم باپ بیٹے کا گزارا چلتا ہے۔ اتنا کہہ کر لکڑہارا رکا اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ آگے بڑھا، لکڑہارے کے آنسو پوچھے اور کہا، اے ضعیف انسان، تو نے بہت ظلم کیا ہے۔ بے شک برائی پر خاموش رہنا اور اسے نہ روکنا اس کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ تو نے اپنی بیٹی کی سرزنش نہ کی اور برائی سے نہ روکا۔ مجھے تیری حالت پر افسوس ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ آپ کی غلطی کو معاف کرے اور مشکلات کو دور فرمائے۔ شہزادے کی باتیں سن کر لکڑہارے کو ڈھارس بندھی۔ اس نے رونا بند کیا اور شہزادے کو کہنے لگا کہ میں اپنی اس غلطی کی تلافی کے لیے تیار ہوں۔ اب میں اپنی اس غریب رشتہ دار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ اس کی تلاش مجھے رلاتی ہے، شاید وہ میری امداد کر سکے۔ وہ مجھے مل جائے تو میں اس سے معافی مانگوں، شاید میرے گناہوں کا ازالہ ہو سکے، مگر افسوس وہ مجھے کہیں نہیں مل سکی۔ میں نے بہت تلاش کیا، نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا پھر زاروں قطار رونے لگا۔ شہزادے نے آگے بڑھ کر لکڑہارے کو سینے سے لگا لیا اور اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، سچی دل سے مانگی گئی معافی کو ضرور شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے۔ تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ، اس کے حضور گڑ گڑا، وہ بہت رحیم و کریم ہے۔ اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو وہ تجھے اس عورت تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا۔ وہ بہت مہربان اور بندوں کی خطائیں معاف کرنے والا ہے۔ بوڑھے لکڑہارے نے شہزادے کی باتیں سنی تو آسمان کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا رہا، پھر سجدے میں گر گیا اور بلک بلک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ بوڑھے کی آہوزاری میں ایک عجیب طرح کا درد اور تڑپ تھی۔ وہ ابھی تک سجدے میں ہی تھا کہ اچانک دور سے دھول اڑتی نظر آئی اور گھوڑے کی ٹانپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ گھوڑا قریب آیا تو شہزادے نے دیکھا کہ ایک خوبصورت شہزادی گھوڑے پر سوار تھی۔ شہزادی نے قریب آ کر گھوڑا روکا اور شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ بوڑھا کیوں پریشان ہے؟ شہزادے نے دکھی دل کے ساتھ بوڑھے کی ساری کہانی شہزادی کو سنا دی، جسے سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ گھوڑے سے اتری اور ایک عجیب انکشاف کر دیا، جسے سن کر شہزادہ بھی دنگ رہ گیا۔ شہزادی لکڑہارے سے کہنے لگی، میں ہی اس مجبور عورت کی بیٹی ہوں
جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی، مگر اے بدبخت، تیرے غرور اور بے ضمیر بیٹے نے اس بوڑھی پر ذرا بھی رحم نہ کیا اور یوں نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ وہ بیچاری ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے اور کم از کم سر چھپانے کی اجازت تو دے دے، مگر تم بھی اس لوگوں نے اس پر ذرا بھی رحم نہ کیا۔ بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی، سردی سے ٹھٹھرتی رہی اور موت کی آغوش میں چلی گئی۔ غریب، لاچار اور پردیسی عورت اپنوں ہی کی بے وفائی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ جب سورج طلوع ہوا اور صبح ہوئی تو ریاست کا رحم دل بادشاہ عوام کی خبرگیری کے لیے معمول کے گشت پر تھا۔ اس کا وہاں سے گزر ہوا تو میری ماں کی بے گور و کفن لاش کو دیکھ کر اپنی سواری روکی، سپاہیوں کو ہدایت کی کہ اس بوڑھی مائی کی شناخت کر کے اس کی لاش کو گھر پہنچاؤ۔ سپاہی میری ماں کو جب گھر لے آئے تو اس کی لاش دیکھ کر میرے تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ پوری دنیا میں میرا سہارا میری ماں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ میں ماں کی لاش کے ساتھ لپٹ کر زار و قطار رونے لگی۔ سپاہیوں نے جب میرے بارے میں بادشاہ کو بتایا تو اس نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ کچھ عرصہ میں اس کے محل میں رہی اور بادشاہ نے ہر طرح سے میرا خیال رکھا۔ بادشاہ نے میرے پاکیزہ کردار کو دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے سے میری شادی کرا دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھ غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا، اور اس نے ایک خوبصورت شہزادے سے میری شادی کرا دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے، اور تجھے تیرے مغرور بیٹے کے کرتوتوں اور گھمنڈ نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ شہزادہ ساری صورتحال دیکھ کر دنگ رہ گیا اور اپنی نیک بیوی کو پیار سے دیکھنے لگا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گڑا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگنے لگا۔ شہزادی بہت رحم دل اور خدا ترس انسان تھی۔ لکڑہارے کی تڑپ اور آنسوؤں سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت کہ لکڑہارے کا بیٹا جو کہ اب گدھا بن چکا تھا، اسی ہی لمحے اپنے اصلی روپ میں واپس آ گیا اور گدھے سے لڑکا بن گیا۔ وہ خدا کی حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے بھی معافیاں مانگنے لگا۔ شہزادی نے لکڑہارے کی طرح اسے بھی معاف کر دیا۔ بیٹے کو صحیح و سلامت دیکھ کر بوڑھا باپ شہزادی کے قدموں میں گر گیا اور اس کا بہت شکر گزار ہوا۔ شہزادہ یہ سارا منظر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر رحم دل اور نیک شہزادی جو کہ اس کی اپنی بیوی تھی کو فرط محبت سے سینے سے لگا لیا، اور فراخ دل بیوی کو پا کر خود کو خوش قسمت تصور کرنے لگا۔ دونوں باپ بیٹا نے ایک بار پھر شہزادی اور شہزادے کا شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہزادہ اور شہزادی اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور پیار و محبت کی باتیں کرتے ہوئے محل کی طرف بڑھ گئے۔ سچ کہتے ہیں کہ غرور کا سر نیچا۔ غریب کی آہ سے ڈرو کہ ظالم کے پلے کچھ نہیں چھوڑتی۔ سچے دل سے کی گئی توبہ شرف قبولیت ضرور حاصل کر لیتی ہے۔ معاف کرنا ایک بڑی صفت اور اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔